तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम इब्रानियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं और इसमें मसीह के इख्तियार का जिक्र हुआ। पहले बाब के मुताबिक हमने उसके जलाल के 7 पहलू देखे और फरिश्तों से इस कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मेरास में उनसे अफजल नाम पाया। नाजरीन, खालिक होते हुए वो फरिश्तों से अफजल है, इकलौता बेटा है तो वो फरिश्तों से बरतर है। इंसान होते हुए उसने सलीब पर अपना काम मुकम्मल किया, बाप ने उसको अजर दिया, उसको आसमानी मुकामों पर अपने दाहिने हाथ पर बिठाया, ये फरिश्तों से अफजल है। नाजरीन, और आज की किस्त में हम दूसरे बाब का आगाज करने को हैं। हमने तंबीह का जिक्र किया, रसूल ने इब्रानी लोगों को किस बात की तंबीह की, और यही सब कुछ आज हम खुदा के खादिम डॉक्टर फरीद ज़की से सीखेंगे। खुश आमदीद डॉक्टर फरीद ज़की। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद डॉक्टर फरीद ज़की। भाई आपका शुक्रिया। हम इब्रानियों के खत के दूसरे बाब पर पहुंच चुके हैं। अब मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। जी जरूर। पहली 4 आयात में मरकूम है, इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते थे, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीले से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूहुल कुद्स की नेमतों के जरिए से उसकी गवाही देता रहा। डॉक्टर फरीद, पौलुस के अंदाज़े बयान से क्या जाहिर होता है? इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए ताकि बहकर उनसे दूर न चले जाएं। दरअसल ये एक तंबीह है। किस बात की? इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ख़त बाकी खतूत यानी इफ्सियों और रोमियों से मुख्तलिफ है। इसमें तंबीह है और मैं कहूँगा कि यही वजह है कि लोग इस ख़त का मुताला करने से अक्सर बहुत डरते हैं और कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि इसमें ईमानदारों की हलाकत का तज़किरा हुआ है, क्योंकि जब इसका लिखने वाला यानी कि मुसन्निफ किसी नुक्ते पर पहुंचता है तो वो पढ़ने और सुनने वालों को वाज़े तौर पर ये तंबीह करता है, क्योंकि इसमें 6 जुमले हैं और ये 6 खतरात के लिए तंबीह करते हैं। सही। पहली तंबीह कि खुदा के कलाम से बह ना जाएं। पहली तंबीह कि इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, इतनी बड़ी निजात से क्यों कर बच सकते हैं। सही। दूसरी तंबीह तीसरे बाब की 7वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक है। उसने खतरे के मुतल्लिक बताया कि हम खुदा के कलाम पर शक ना करें। तीसरी बात 5वें बाब की 11वीं आयत से लेकर आखिर तक ऊंचा सुनने और मुश्किल से समझने के बारे में वाज़े तौर पर इंतबाह किया। लोगों को एक वाज़े तंबीह दी जाए
پر وہ نہ سمجھے۔ اور چوتھا انتباہ چھٹے باب میں ہے اور یہ بہت ہی مشہور باب ہے، انتباہ کی کہ برگشتہ نہ ہو جائیں۔ اس جی باب کے مطالعے کے وقت اس کو ہم باقاعدہ طور پر بیان کریں گے، اور پھر میں کہوں گا کہ 5ویں تنبیہ 10ویں باب میں ہے کہ مسیح اور اس کے خون سے عداوت نہ رکھیں، صحیح، اور پھر 12ویں باب میں آخری انتباہ اس خط کے ذریعے ظاہر ہونے والی باتوں سے ہرگز انکار نہ کریں۔ پہلا انتباہ پہلے باب میں ہے، اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہک کر ان سے دور نہ چلے جائیں۔ خدا کے کیے کام کو نظر انداز نہ کریں، اس کے متعلق بتائیں۔ اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ ہم ان سے دور نہ چلے جائیں، یعنی کہ ہم ان سے برگشتہ نہ ہو جائیں۔ سو میں یہاں پر کہوں گا کہ خدا نے جو کچھ ہم پر ظاہر کیا، کیا ہم اس کو قبول کریں یا پھر انکار کریں۔ اس نے کلام سے انکار کی نہیں بلکہ یہاں نظر انداز کرنے کی بات کی، اور میں کہوں گا کہ اس نے وجہ بھی بیان کی کہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا اس کے معنی ہے کہ شریعت کا کلام جو خدا نے موسیٰ کو فرشتوں کی معرفت بخشا وہ لا تبدیل اور بھروسے مند ہے۔ لکھا ہے یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ جی اور جب ایک شخص نے سبت کے دن لکڑیاں اکٹھی کیں تو لوگوں نے موسیٰ سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس نے کہا کہ خداوند کے بتانے تک اس شخص کو قید کیا جائے۔ اس کا مکاشفہ لا تبدیل ہے، اسی لیے خداوند نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہانی گنتی کے 15ویں باب میں موجود ہے۔ خدا کو اپنے کلام کی بہت فکر ہے۔ صحیح، پہلا عہد ختم ہوا اور اس کے وہ الفاظ اور کلام لا تبدیل اور قائم رہا، اور میں کہوں گا کہ ہر قصور اور ہر نافرمانی کا بدلہ ٹھیک ٹھیک ملا۔ اس کا کلام لا تبدیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد واضح طور پر لکھا ہے کہ غافل رہ کر اگر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں اگر ہم اتنی بڑی نجات سے غافل رہے۔ یہ مسیح نے بخشی۔ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے نجات بخشی، اور لکھا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ جب گناہگار عورت اس کے پاس آئی اور روتے ہوئے اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں صاف کیے تو مسیح نے فرمایا، تیرے گناہ معاف ہوئے، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامتی سے چلی جا۔ اور محصول لینے والا زکئی مسیح پر ایمان لایا، اس نے مال کو خود پر قابض نہ ہونے دیا۔ یہی اس کے ایمان کی سچائی کا ثبوت ہے۔ مسیح نے کہا آج تیرے گھر نجات آئی ہے، اور مسیح نے اپنی زندگی میں نجات کے پیغام کو پھیلایا، صحیح، اور اس کے آسمان پر جانے کے بعد اس کے شاگردوں نے یہ پیغام پھیلایا۔ نجات کی منادی کی۔ جی، نجات کی منادی۔ صحیح، لکھا ہے جس کا بیان پہلے خدا ان کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا، اور خدا بھی اس کی گواہی دیتا رہا۔ اس نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا، ان سب کا نجات میں کیا کردار ہے، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ خدا کا کلام ان سب چیزوں سے کس طرح ثابت ہوا؟ دیکھیں، رسولوں نے خدا کی نجات کی منادی کی اور انہوں نے معجزات بھی کیے، لیکن سننے والوں کے دو گروہ تھے جنہوں نے کلام کا انکار کیا اور مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے متعلق اور معجزات کو دیکھنا چاہتے تھے۔ یہودی اور بت پرست جو تاریکی میں زندگی گزار رہے تھے، اس لیے کلام کا ثبوت ضروری تھا کیونکہ یہ زندہ حقیقی خدا کی طرف سے ہے۔ لکھا ہے نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے۔ دیکھیں، میں مختصر ہر ایک کو بیان کروں گا۔ جی، دیکھیں، نشان خدا کے کیے معجزات ہیں۔ مثلاً لوگوں کے مجمع کو کھانا کھلانے میں روحانی پیغام تھا۔ یہ کھانے کے متعلق نہیں بلکہ یہ کہ وہ آسمان سے آئی ہوئی روٹی سے سیر ہوں۔ رسولوں کے دور میں کلام کی تصدیق کے لیے معجزات ملے، یقیناً، عجائب، جی بالکل۔ ٹھیک ہے، عجیب کام سے مراد کوئی عجیب فطری
عمل جو ناظرین کی توجہ اپنی طرف کھینچے تاکہ وہ کلام کو سنیں، عجائب کو دیکھ کر وہ خدا کے کلام کو سنیں۔ دیکھیں اعمال کے 3 باب میں پولس رسول نے ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھے مفلوج شخص کو شفا دی۔ صحیح۔ وہ 40 برسوں سے مفلوج تھا اور یہ دیکھ کر بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے تاکہ پطرس انہیں مسیح کا بتائے۔ طرح طرح کے معجزوں یعنی معجزوں سے مراد غیر فطری عمل جو کہ فطرتی قانون کے بالکل خلاف ہو وہ دکھائے۔ مثال کے طور پر ایک زہریلے سانپ نے پطرس کو ہاتھ پر ڈس لیا۔ لوگوں نے سوچا اسے سوزش ہوگی اور وہ زہر سے گر کر مر جائے گا، لیکن اس کو کچھ نہ ہوا اور لوگ بہت حیران ہوئے اور پولس کو لوگوں کے درمیان منادی کرنے کا موقع مل گیا۔ اور روح القدس کی نعمتوں سے مراد خاص برکت ہے، جیسے غیر زبانیں بولنا اور بیماروں کو شفا دینا۔ بھائی ایاد اس نے ایک خاص بات لکھی، اپنی مرضی کے موافق روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے۔ صحیح۔ یہ روح القدس کی مرضی ہے، یہ ہم اپنی خواہش سے نہیں کر سکتے، اور میں کہوں گا کہ یہ روح القدس کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس بڑی نجات سے غافل نہ ہوں۔ اس کی منادی خود مسیح نے کی اور مسیح نے خود اس کو مکمل کیا۔ اس کا نتیجہ بہت خوب ہے، اس کا انکار کرنے کے نتائج بھی سنگین ہے، تو اتنی خطرہ۔ بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ جب مسیح دنیا میں انسان بن کر آیا تو اس کا مقام فرشتوں سے کم تھا۔ وہ کنواری مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا اور انسان کی صورت لی۔ ہم عبرانیوں کے خط میں مسیح کے متعلق 2 باتیں سیکھیں گے۔ پہلی، اس نے انسان کو خدا کا بتایا۔ دوسری، اس نے خدا کے حضور انسان کو پیش کیا۔ سو آسمان پر ہمارا ایک نمائندہ موجود ہے جو خدا کے حضور ہمارا دفاع کرتا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کیا اب بھی نشانات اور معجزات ہوتے ہیں جیسے رسولوں کے دور میں تھے؟ ڈاکٹر فرید، جب پولس نے نشانات اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزات کی بات کی تو اس کا تعلق نجات اور کلام کی تصدیق سے تھا۔ آج کے دور میں ان کا کیا کردار ہے؟ ہم نشانات، معجزات اور عجیب کاموں کے دور کی بات کریں گے تو میں کہوں گا کہ وہ ایک خاص دور تھا جس سے کلام کی تصدیق ہو۔ صحیح۔ میں کہوں گا کہ پہلی صدی عیسوی کے اختتام پر آخری کتاب کے مکاشفات کے ساتھ ساتھ یہ نشانات اور معجزات ہوئے تاکہ اس کلام کی تصدیق ہو اور اس سے ثبوت بھی ملے۔ ثابت ہوا، جی، اس سے لکھا ہے ثابت ہم ہوا۔ پایا ثبوت کو پہنچے۔ خدا قادر مطلق اور لامحدود ہے، اور وہ جس دور میں بھی چاہے وہ نشانات اور معجزات دکھا سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن بھائی ایاد، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نشانات اور معجزات دکھانے والے اب نہیں رہے۔ صحیح۔ خدا قادر ہے، آج ہم مردوں کو زندہ ہوتے اور بیماروں کو شفا ملتے دیکھتے ہیں، مگر میں کہوں گا کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے۔ جیسے پولس کے پاس جی ہاں، تھی۔ اس کے پاس تھی۔ ٹھیک ہے، جی، مطلب پولس کے پاس یہ نعمت تھی، جی، پطرس کے پاس بھی تھی۔ اس دور میں اس سب کا تعلق اس شخص کے شخص ساتھ سے۔ ہوتا تھا۔ نشان اور عجائب تصدیق کے لیے تھے، اب خدا بچانے، شفا دینے اور مردوں کو جلانے پر قادر ہے۔ خدا کے کل پاس اختیار کل والا، اختیار ہے۔ صرف خدا کے پاس کل اختیار ہے، پر اس دور میں نشانات اور عجائب نہیں، یہ مسیحیت اب کے کے ابتدائی دور میں تھے کہ کلام کی دور میں تصدیق ہو۔ موجود نہیں۔ ٹھیک ہے، اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ اب میں آپ کے سامنے 5ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا، یہاں مرقوم ہے، اس نے اس آنے والے جہاز کو جس کا ذکر ہم کرتے ہیں فرشتوں کے تابع نہیں کیا، بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے، یا آدمزاد کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے۔ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا۔ ہمیں اس کے معنی بتائیے، آنے والے جہاز کو جس کا ذکر ہم کرتے ہیں فرشتوں کے تابع نہیں کیا، اس کے متعلق آپ ہمیں بتائیں۔ بھائی ایاد، 5ویں آیت سے اس نے وہی موضوع جاری رکھا جو پہلے باب کے اختتام پر تھا۔
کہ مسیح فرشتوں سے برتر ہے کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پھر دوسرے باب میں بیان ہے کہ مسیح ابن آدم ہوتے ہوئے بھی فرشتوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ صحیح۔ پہلے باب میں ثابت ہوا کہ وہ مسیح کا بیٹا ہوتے ہوئے تمام فرشتوں سے بڑھ کر ہے، تمام فرشتوں سے وہ افضل ہے۔ اور دوسرے باب میں یہ بتایا گیا کہ مسیح ابن آدم ہوتے ہوئے فرشتوں سے کہیں زیادہ بزرگ ہے۔ جی۔ اور اس نے آنے والے جہان کے متعلق بتایا جس کے بارے میں آپ نے ابھی پوچھا ہے۔ آنے والا جہان بحالی کا دور ہے، سب چیزیں بحال ہوں گی۔ یہ 1000 سالہ بادشاہی کا دور ہے جی، اور بحالی کا دور ہے۔ اور میں کہوں گا کہ در حقیقت یہ اس دور کے مترادف ہے جس میں مسیح 1000 سال زمین پر بادشاہی کرے گا، اور مکاشفہ کی کتاب میں اس کا بیان موجود ہے۔ مستقبل میں آنے والا مستقبل جہان میں، اور انگریزی میں اس کو مستقبل کہتے ہیں فیوچر، مستقبل۔ کیا آپ ہمیں مختلف جہانوں اور ادوار کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں جن کے متعلق بائبل مقدس میں لکھا ہے؟ بائبل مقدس میں تاریخی لحاظ سے مختلف جہانوں کا بیان ہے۔ پانی کے طوفان سے پہلے قدیم دنیا تھی، اور اس میں نوح اور اس کے باپ دادا رہتے تھے۔ اور پانی کے طوفان کے بعد موجودہ شرارت کا دور ہے جس میں ہم آج موجودہ رہتے ہیں۔ دور۔ اور میں کہوں گا اس کے آخر میں دنیا کی عدالت ہوگی۔ صحیح۔ 1000 سالہ بادشاہت کے دور کو آنے والا جہان کہتے ہیں، 1000 سالہ بادشاہت کے بعد۔ اور پھر مردوں کی عدالت ہوگی، اور اس کے بعد کوئی جہان نہیں ہے۔ پھر نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی، یہ ابدی جہان ہے اور اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، سو تخلیق سے پانی کے طوفان تک قدیم دنیا ہے، پھر موجودہ دور شرارت کا دور، مسیح کی آمد کے بعد زمین کی عدالت تک، اس کے بعد 1000 سالہ بادشاہی کا دور ہوگا۔ اس نے اس آنے والے جہان کو جس کا ذکر ہم کرتے ہیں فرشتوں کے تابع نہیں کیا۔ ڈاکٹر فرید، ہمیں اس بات کی وضاحت درکار ہے، کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے، یا آدم زاد کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر فرید، میں اس جملے کے متعلق آپ سے وضاحت چاہوں گا۔ جی، یہ زبور 108 میں لکھا گیا کہ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ جب میں تیرے آسمان پر، تیری دستکاری پر غور کرتا ہوں، اور داؤد نے چاند اور ستاروں پر غور کیا اور پھر خود کو دیکھ کر کہا، صحیح۔ تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور پھر آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے۔ اور اسی حصے میں براہ راست انسان کا حوالہ دیا جسے خدا نے تخلیق کیا۔ آدم مٹی ہے، اور آدم کمزور ہے، اور ہنوک کے نام کے بھی معنی یہی ہیں، کمزور، انسان کمزور ہے۔ صحیح۔ کمزور ابن آدم، اور دوسرا لفظ ہے آدم اور اس کے معنی ہے مٹی۔ اس نے کہا کہ خدا نے انسان کے بارے میں سوچا کہ اس کو تخلیق کرے۔ لکھا ہے کہ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا۔ خدا نے آدم کو یہ اختیار بخشا تاکہ وہ سب مخلوق کے نام رکھے۔ جی۔ وہ بادشاہ تھا، لیکن جب وہ گناہ میں گرا تو اس سے یہ اختیار لے لیا گیا۔ صحیح۔ وہ اس اختیار کو کیسے حاصل کریں؟ یہ دوسرے آدم کے وسیلے ہوگا۔ خدا دوسرا عظیم آدم ہے، وہ چیزوں کو ملا نہیں دیتا۔ ایک آدم نے اختیار کھو دیا، لیکن دوسرا اسی اختیار کو دوبارہ واپس حاصل کرے گا، اور وہ مسیح ہے۔ ہر آنکھ اس کے اختیار اور اس کی بادشاہی کو دیکھے گی۔ اور یہی نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ آج بھی اس کا اختیار آسمان پر، کل کائنات پر، ساری دنیا پر ہے۔ میں چند آیات میں یہ بتا سکتا ہوں کہ انسان ہوتے ہوئے آسمان پر مسیح کے پاس تمام اختیار موجود ہے۔ اور افسیوں کے پہلے باب کی یہ آیت بہت تسلی بخش ہے۔ جی۔ پولوس نے یہاں پر بہت ہی خوبصورت الفاظ کہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی
दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बैठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बुलंद किया। और आज भी मसीह हर एक नाम, फरिश्तों, इब्लीस और दुनिया के तमाम बादशाहों से अफजल है, और उस जैसा नाम किसी और को नहीं बख्शा गया जी। और ये ईमानदारों के लिए दरअसल तसल्ली बख्श है, क्योंकि हमारे तमाम मामलात की तायद कौन करता है? जो इख्तियार कुल है। जी। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तूने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। और इससे हमें दरअसल बहुत तसल्ली मिलती है। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि शैतान चीजों को उलझा देता है, और मैं उनको कहता हूं कि मुस्तकबिल में सब चीजें उसके ताबे होंगी और हर एक आंख ये देखेगी। शुक्रिया डॉक्टर फरीद। अब हम मेहमानों से एक और सवाल जानेंगे। जी जरूर। भाई अयाद 8वीं आयत है, मगर हम अब तक सब चीज़ें उसके ताबे नहीं देखते। मैं इस आयत का मफहूम जानना चाहूँगा। सही। वो हर इख्तियार, बादशाही और हुक्मरानी से बालातर है, फिर सब चीज़ें उसके ताबे क्यों नहीं हैं? मुसन्निफ ने अमली तौर पर वही सवाल किया जो नाज़रीन के जहन में आ सकता है कि जब मसीह के पास सब इख्तियार है तो तमाम चीज़ें मसीह के इख्तियार में क्यों नहीं? देखें, दुनिया का सरदार शैतान है और मसीह ने भी इसका बयान किया जी। और जवाब के लिए हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आज मौजूदा हालात में हम उसको दरहकीकत देख नहीं सकते कि सबके ताबे हो। लिखा है, दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी, वो इसलिए कि ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके जो आज तक नहीं हुआ। और उसने बताया कि 1000 साला बादशाहत में हमारी आंखों के सामने सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। और ईमानदार अभी इस बात पर शादमान हैं कि मसीह हर बात पर कादिर है। भाई अयाद, इससे हमारी जिंदगी में क्या असर होगा? हमारा ईमान है कि मसीह सब चीजों पर काबिज है। जब मुश्किल आ जाए तो हम अपने हालात से नहीं डरते, हम अपनी आंखें उसकी तरफ उठाते हैं, क्योंकि खुदा ही ने इसकी इजाजत दी। बस मैं कहूँगा कि ये ईमान की जिंदगी है और हमारा ईमान है कि सब चीजें उसके ताबे हैं। सही। इसलिए हम उस दिन के मुंतज़िर हैं हम ईमान रखते जब हैं सब चीज़ें उसके ताबे होंगी। मसीह रास्ती और सदाकत से बादशाही करेगा। इससे उनको भी जवाब मिलता है जो ज़मीन पर मसीह की बादशाही का इनकार करते हैं। जी। जो लोग दावा करते हैं कि मसीह ज़मीन पर 1000 साला बादशाही करता है, वो बताएं क्या सारी ज़मीन मसीह के ताबे है? खून रेजी और तौहीन 1000 साला बादशाही की खुसूसियात हैं। सही। हम उस दिन के मुंतज़िर हैं। आमीन। शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? इस बाब का आगाज तंबीह से हुआ। कोई ये याद दिला सकता है कि उसने किस बात की तंबीह की? इस खत में 6 इंतबाह हैं। दूसरे बाब में तंबीह है कि खुदा के कलाम से गाफिल ना रहें। तीसरे बाब में है कि खुदा के कलाम और ईमान पर शक ना करें। 5वें बाब में है कि सुनने में सुस्त ना हो, और 6ठे बाब में है कि बरगश्ता ना हो। 10वें बाब में है कि मसीह और उसके खून से अदावत ना रखें, और 12वें बाब में है कि मसीह का इनकार ना करें। ठीक है जी डॉक्टर फरीद, खुदा आपको बरकत दे। उसने फरमाया, हम इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर क्यों कर बच सकते हैं जिसका बयान पहले खुदा उनके वसीले से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा, और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब
کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ اس سب سے کیا مراد ہے؟ خدا نے رسولوں کی منادی کے کلام کی تصدیق اپنے نشانات اور معجزات کے وسیلہ سے کی تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ پطرس نے مفلوج کو شفا دی، وہاں لوگ اکٹھا ہوئے تو پطرس نے منادی کی۔ طرح طرح کے معجزات میں غیر فطری جز شامل ہے۔ سانپ نے پولوس کو کاٹا پر پولوس سلامت رہا۔ نعمتیں کچھ نہیں ہوا۔ جی، روح القدس کی نعمتوں میں شفا کی نعمت موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر فرید۔ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یقیناً رسالت کے دور میں یہ موجود تھا تاکہ کلام کی تصدیق ہو، اس کی بنیاد رکھی اور اب خدا کا کلام مکمل ہوا، لیکن اس کا اختیار لامحدود ہے، وہ اپنی مرضی سے سب کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے رسالت کے دور کی بات کی، خدا کا الہی کام مکمل ہوا۔ ٹھیک کہا ڈاکٹر فرید؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ عزیز ناظرین، یہ ایک اہم تنبیہ ہے، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا؟ یہ اتنی بڑی نجات ہے کہ اس کو مکمل کرنے والا خود بہت عظیم ہے، ہمارا منجی۔ اس منجی کی نجات کو قبول کریں تو میرا پورا یقین ہے کہ آپ خوبصورت نتائج دیکھیں گے اور ابدی عدالت سے بری ہوں گے۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔ فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔